बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। इमरान खान और फौज के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये एक सवाल है। उससे पहले एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब खोलें, पाकिस्तान के टॉक शोज़ देखें, टीवी टेलीविज़न देखें, हर जगह पर एक ही सवाल है, क्या इमरान खान और फौज के मुज़ाकरात होंगे और क्या ये कामयाब हो पाएंगे। इसके ऊपर बात करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज मैं आपके साथ डिटेल से बात करूंगा। देखें, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, उसमें हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी थे और वो भी बताते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं वो भी हमें बताते हैं कि जब इमरान खान से उनकी अडयाला जेल में गुफ्तगू हुई तो इमरान खान साहब ने उनको बताया कि मैंने तो जी अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। किस लिए? मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस में सज़ा मिलती नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि रिटन ऑन द वॉल है कि 9 मई का केस ऐसा केस है जो फौज के हाथ में है। वैसे तो अमूमी तौर पर तमाम केसेस देखें तो वो तो अदालतों के हाथ में है ना, कि साइफर केस में इमरान खान को रिलीफ मिल गया तो शाखाना में मिल जाएगा, इद्दत केस में जो है वो निकाह केस में रिलीफ मिल गया, 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें भी अगर इमरान खान साहब बरी हो जाते हैं, सुरखरू हो जाते हैं। तो सर मैंने आपको एक भी लॉक किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा केस है 9 मई का केस जो इमरान खान के लिए दर्द सर बना हुआ है और जिसका फैसला रियासत ने नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने करना है, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की रेड चैलेंज हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को चैलेंज किया गया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, जिना हाउस पर हमला हुआ, सरकारी जो है वो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, रियासत के रेट को चैलेंज किया गया, फौज के इदारे की इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया। तो सर बहुत सी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि वो तमाम केसेस से बरी हो जाते हैं, जो कि अगर मैं भी समझता हूं कि ठीक है उनको तमाम केसेस में रिलीफ मिल जाता है, अदालतें उनको क्लियर कर देती हैं, तो 9 मई का केस ऐसा केस है जो उनके लिए दर्द सर बना हुआ है और उनको पता है कि इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब वो फौज से मुज़ाकरात का रास्ता इसलिए भी तलाश कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि सियासतदान के पास वाहिद ऑप्शन होता है कि वो फौज से मुज़ाकरात करे। इसकी बहुत बेहतरीन 2 मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से खबर आई कि परवेज़ मुशर्रफ खुद उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को 1 साल बाद पता चला कि कतर में मुज़ाकरात हो चुके हैं। पाकिस्तान के मीडिया को 1 साल बाद इस खबर का पता चला कि कतर में परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के माबैन मुज़ाकरात हो चुके हैं। और परवेज़ मुशर्रफ से मुज़ाकरात इसलिए हुए थे क्योंकि मोहतरमा को पता था कि उस वक्त रास्ता एक ही है, ऑप्शन एक ही है कि परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज़ है, तो लिहाजा उसी से बात होगी। तो सर जो इक़्तिदार पर होता है बात उसी से होती है। परवेज़ मुशर्रफ सदर ममलिकत भी था और अफवाज पाकिस्तान का सरबराह भी था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था। तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के माबैन मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान की मीडिया को 1 साल बाद पता चला कि कतर में मुज़ाकरात हो चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ के मुज़ाकरात के हवाले से जो मैंने आपको बात बताई, उस दौरान जो DGISI थे, डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के उस वक्त के जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, वो बतौर नुमाइंदा परवेज़ मुशर्रफ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाकर मिलते थे, उनके साथ जाकर बात करते थे और फौज का पैगाम जो है वो पहुंचाते थे कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात कर रहे हैं और उनकी मुलाकातें होती थी। तो उस वक्त कतर में जब ये बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए और जब वो नुमाइंदा वो जो इशफाक परवेज़ कियानी साहब, जब वो DGISI थे, वो बतौर नुमाइंदा परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पर जाकर मोहतरमा से मुलाकातें करते थे और फिर पाकिस्तान की मीडिया को 1 साल बाद पता चला कि मुज़ाकरात हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया को पता नहीं था और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब मोहतरमा के और मुशर्रफ के माबैन मुज़ाकरात हुए थे तो उस वक्त तशहीर नहीं होती थी, मीडिया के ऊपर ये खबरें नहीं आती थी। अब 1999 का जो मिलिट्री कू है, दूसरी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, मिसाल दूसरी जो बड़ी ज़बरदस्त जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जब 1999 का मिलिट्री कू हुआ और परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, तो परवेज़ मुशर्रफ जब जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, जब उन्होंने नवाज शरीफ की 2 तिहाई अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उस दौरान नवाज शरीफ साहब जो है उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई।
تو فوری طور پر جی پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ تھے جناب عامر میر صاحب، جو حامد میر صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کے وہ بھائی ہیں اور سابق نگران وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب بھی رہے ہیں عامر میر صاحب، جو بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ خبر دی کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی فیملی سمیت سعودی عرب جلا وطنی کی زندگی گزارنے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اب سعودی عرب جو ہے وہ وہاں پر جا کر جلا وطن ہوں گے۔ انہوں نے بھی خبر دی اور پھر پاکستان کی میڈیا کو بعد میں پتا چلا کہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا، حالانکہ نواز شریف صاحب اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ ان معاملات میں گارنٹر تھا، اور نواز شریف صاحب کی گارنٹی تھی کہ جی نواز شریف صاحب وہاں پر جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو نواز شریف اور شہباز شریف ہاتھ لے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی ہم جا رہے ہیں، تو پرویز مشرف اس وقت جیسے قابض ہوئے تھے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے اقتدار پر قابض ہوئی، پی ٹی وی پر قبضہ ہوا، پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے آ کر بطور جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف یا جیسے بھی انہوں نے آ کر جی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی انٹرنل سچویشن جو ہے وہ ایک کرائسس کا شکار ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اقتدار پر آ رہے ہیں۔ تو پھر پرویز مشرف کے خلاف جو ہوا تھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ محترمہ اور نواز شریف کے درمیان، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کی جلا وطنی تھی 1999 سے 2007 تک، 2007 میں نواز شریف اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو پاکستان تشریف لائے، میثاق جمہوریت ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن ہوئے۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی نے پرویز مشرف کا جبری طور پر اقتدار پر قابض ہونے کا جو راستہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ افتخار چودھری سے پرویز مشرف نے پنگا لیا اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت نے پکڑ کے پرویز مشرف کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ پرویز مشرف کے پلے کچھ نہیں تھا، اس کو پتہ چلا کہ جب نظام، پورا نظام اس کے خلاف ہے، ایک ٹائم پہ تو وہ نظام کا بینیفیشری تھا، اور جب نظام اس کے خلاف ہوا تو سر پھر دیکھیں اس کا اقتدار سے راستہ کیسے صاف ہوا۔ ججز کے خلاف وہ تھا، ایمرجنسی اس نے لگائی اس ملک میں، لال مسجد آپریشن اس نے کروایا، معصوم بچوں کے اوپر تشدد اس نے کروایا، پاکستان کے اندر جو ٹیررزم تھی اس کو فروغ دینے والا بھی پرویز مشرف تھا، یہ بھی اس پر الزام ہے۔ اور جو پاکستان کے جو جید صحافی ہیں جنہوں نے 2007 کی ایمرجنسی سے متعلق کتابوں کے اندر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے، سر ان کی کتابیں پکڑ کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، اور پرویز مشرف نے جو مارشل لا لگایا تھا اس کا بھی اس میں حوالہ ہے، اور بتایا گیا کہ کس طرح مشرف صاحب اقتدار پر قابض تھے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مذاکرات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مذاکرات فوج کے ساتھ کرنا، یہ کہنا کہ جی مذاکرات ہو جائیں گے، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کیا مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے اگر عمران خان کے ساتھ فوج کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل رہے، دوسری طرف وہ آرمی چیف کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور تیسری طرف وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس حکومت کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب یہ تینوں معاملات کو اگر آپ پکڑیں، ان کی حساسیت کو سمجھیں اور ان کو ایک ساتھ ان تمام تینوں بیانات کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج کا پاکستان کی جو ہے نا، پاکستان میں فوج کا جو ہے وہ عمل دخلی ختم ہو جائے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج ہو ہی نہ۔ عمران خان تو اس طرز عمل کے مخالف ہیں کہ فوج کا وجود ہی نہ ہو، اس ملک میں وجود ہی قائم نہ رہے۔ تو عمران خان سر پولیٹیکل کارڈ کھیل رہے ہیں، ایک سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کو یاد ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک کارڈ کھیلا، اور ان کو پتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک وقت میں ہم ریفرنس لے کر گئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل، اور وہ ہمارے گلے پڑا۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے وہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو فروغ نسیم نے کہا تھا تو ہم اس کے کہنے پر پریزیڈنشل ریفرنس، صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل لے گئے اور صدر مملکت کی ایڈوائس پر لے گئے، تو ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے۔ تو اب عامر فاروق کو، جسٹس میاں عامر فاروق کو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں سر کہ ان کا طرز سیاست آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کارڈ کھیلتے ہیں عمران خان صاحب، کیسے وہ ورگلاتے ہیں قوم کو، کیسے وہ بیوقوف بناتے ہیں، کیسے انہوں نے سائفر کا بیانیہ بنایا اور پھر کہا کہ جی لیٹس پلے وتھ سائفر۔ ان کی آڈیو ہے نا عمران خان صاحب کی، وہ اٹھا کر دیکھیے گا جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہے۔ اور پھر اعظم خان نے جو اس کے اوپر سائفر کے معاملے پر 164 کا بیان ریکارڈ کروایا، اس میں بھی اس نے بتایا
جو عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے جناب اعظم خان صاحب، انہوں نے بتایا 164 کے بیان میں. تو عمران خان صاحب سر ایسے بیوقوف بناتے رہے ہیں قوم کو، اور جو مذاکرات کی بات ہے اسی معاملے سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے، وہ ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے حوالے سے انکشاف جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کیا سینئر اینکر پرسن شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں، اور وہ انکشاف بڑا زبردست ہے. خواجہ آصف صاحب جی سینئر اینکر پرسن شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں بات کر رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے ایک انکشاف کر دیا. انہوں نے فیض حمید صاحب کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا اور ان کا چہرہ ایکسپوز کر دیا. کیسے کیا؟ خواجہ آصف صاحب نے سینئر صحافی شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بتایا، جیو نیوز کے اوپر جو آج شاہ زیب خان زادہ صاحب کا پروگرام لگتا ہے وہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ بھی لیے گا، آپ کو مل جائے گا. انہوں نے سینئر صحافی شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں خواجہ آصف نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے کہا تھا کہ جون میں پنجاب اور دسمبر میں وفاقی حکومت مسلم لیگ نون لے لے. عمران خان کے دور کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے ہمیں آفر کی کہ ہم جون میں اور دسمبر میں حکومت لے لیں، پنجاب حکومت بھی لے لیں اور وفاقی حکومت بھی لے لیں. ٹھیک ہے، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کی یہ ملاقات جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پر ہوئی، جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پر ہوئی. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جس میں فیض حمید نے جون تک پنجاب حکومت اور دسمبر میں وفاقی حکومت لینے کی پیشکش کی تھی، مسلم لیگ نون کو پیشکش کی تھی. خواجہ آصف نے کہا کہ میں نے کہا ہاں بالکل ہم جنرل باجوہ کو توسیع دے رہے ہیں، اور ہم نے دی بھی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہم نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو توسیع دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید باتیں کر رہے ہیں 2019 میں ہی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی توسیع دی گئی. عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہوں نے کہا کہ ملک کی انٹرنل سچویشن اور کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف کو مزید 3 سال کی توسیع دے رہے ہیں. وہ 3 سال کی توسیع دے دی. پارلیمنٹ میں تو معاملہ بعد میں گیا تھا، نوٹیفیکیشن ہوا، اور جو نوٹیفیکیشن ہوا وہ عدالت میں چیلنج ہوا. جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اس کے اوپر بھی خیر بڑا پڑا. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ جب سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ نوٹیفیکیشن کس نے کیا؟ تو بعد میں کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ تو نوٹیفیکیشن ہی غلط ہوا ہے، آپ ایک چیف آف آرمی سٹاف کا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، آپ اتنا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے عدالت میں یہ معاملہ گیا، خیر ججز کے ریمارک سے تو لگ رہا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. اس ٹائم تو لالے پڑے ہوئے تھے گورنمنٹ کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں یار عدالت کوئی ایسا فیصلہ ہی نہ دے دے کہ باجوہ صاحب جڑے نے ان کو گھر جانا پہ جائے. تو باجوہ صاحب کے بارے میں جی پھر فیصلہ دیا جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، آئی تھنک جسٹس منصور علی شاہ تھے، اور ایک تیسرے جج بھی تھے، مجھے ان کا نام نہیں پتا. خیر میں دیکھوں گا، پھر میں اس کے بعد ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو وہ جب جی سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے جی کہہ دیا کہ جی ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے رہے ہیں. پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ترمیم کر کے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے باجوہ صاحب کو 3 سال کی توسیع دے دی. اور وہ توسیع عمران خان کے گلے پڑ گئی، اور وہ ایسے پڑی کہ عمران خان صاحب جو تھے ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ بعد میں کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کو توسیع دینا غلط ہو گیا ہے، تو اب آخری آپشن یہی ہے کہ جی اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کروا دو. اور جب الیکشن کروانے کی باری آئی تو کیسی بیوقوفی کی، حماقت کی کہ جی عدم اعتماد تو جمع ہوئی ہے تو آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. اور بھائی جب قائد ایوان قومی اسمبلی کے اندر قائد ایوان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جائے تو کوئی قائد ایوان اسمبلی نہیں توڑ سکتا. ہاں اس سے پہلے وزیراعظم اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس صدر کو بھیج سکتا ہے، جب تک اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع نہ ہو تب تک تو وہ کر سکتا ہے. جب اس کے خلاف عدم اعتمادی جمع ہو گئی تو اس کا مطلب وہ اسمبلیاں تو نہیں توڑ سکتا. تو خیر عمران خان صاحب نے سر اس قسم کی بونڈی چال چلی تھی. پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی شرائط کیا ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ ہدایات ہیں، ہماری کوئی شرائط نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بھی تو انہوں پتہ ہے پھر بڑا اچھا کھیٹ دینے. خواجہ آصف نے کہا کہ فیض حمید نے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے تنگ آ گئے ہیں. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے فیض حمید نے خواجہ آصف کو کہا کہ ہم عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں.
انہوں نے کہا کہ جی ہم بانی پی ٹی آئی سے تنگ آ گئے ہیں, بانی پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئے ہیں. پاکستان تو کیا دنیا میں کوئی ایک آدمی بتا دیں جو ان پر اعتبار کرتا ہو, یہ خواجہ آصف بات کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خواجہ آصف کے یہ انکشاف کے بعد آف دا ریکارڈ یہ بات کی, آن دا ریکارڈ نہیں کی, آف دا ریکارڈ یہ بات کی ہے, اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا وٹنس ہوں, چشمدید گواہ ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں فیض حمید صاحب سے متعلق, جو انکشاف کر رہے ہیں وہ 100% حقائق کے اوپر مبنی ہے. اور فیض حمید صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ فوج کے اندر یہ بات ہو رہی تھی جب 2018 میں عمران خان کو لایا گیا, اس وقت سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ لائی تھی عمران خان کو, تو اسی وقت یہ رولا پڑ گیا تھا 2018 میں 2019 میں. ایک سال کے بعد عمران خان کی جب کارکردگی کو دیکھا گیا, اس کو جانچا گیا, تو اس کے بعد فوج نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. پھر کووڈ آ گیا, تو فیض حمید نے کئی نجی محفلوں میں بیٹھ کے یہ بھی کہا ہوا ہے کچھ صحافیوں کو کہ یار وہ کرونا آ گیا سی, اسی وجہ تو عمران خان جڑا ہے نا انہوں تو سی مل گئی, ورنہ اسی انہوں پہلے فارغ کر دینا سی. فیض حمید یہ باتیں بھی کرتے تھے صحافیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو پتا نا کہ وہ جنرل جو کیا نام تھا یار اس کا, جنرل قمر جاوید باجوہ, دی گریٹ سابق چیف آف آرمی سٹاف, جو انہوں نے انٹرویو دیا شاہد میتلا کو, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کچھ پاکستان کے نامور صحافیوں کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوا تھا کہ وہ ہمیں لکھ کے دیا کریں گے کہ یار یہ ہو رہا ہے, ہم تو ان کو باقاعدہ جو ہے ایڈوائس دیتے ہوتے تھے. تو سر وہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو یوٹیوبر باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں وہ اس وقت پروپیگنڈا سیل کے ماہر تھے, اور وہ جو پروپیگنڈا سیل چل رہا تھا وہ جہاں سے آپریٹ ہوتا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو سر آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے, مجھے شعر بڑا اچھا یاد آ رہا ہے, آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. شعر ٹھیک کہتا ہے پائن نے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.